We're inside a computer program? Is it really so hard to believe? The Matrix is everywhere. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you. इस वीडियो को आपने बड़े ओपन माइंड के साथ और बड़े गौर से समझना है। निक बोस्ट्रोम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही मशहूर फिलासफर हैं, उन्होंने 2003 के अंदर एक सिमुलेशन थ्योरी पेश की। इनके मुताबिक अगर हमारी मुस्तकबिल की नस्ल टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तरक्की और महारत हासिल कर ले जो कि आज तक हमने इससे पहले हासिल नहीं की, तो वो पर्दे के पीछे रहकर एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकती है जिसके अंदर हम आज के दौर में रहने वाले इंसान दोबारा से इनके बनाए हुए कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ऐसे जिंदा होंगे कि इन्हें एहसास तो होगा कि वो जिंदा भी हैं, इनको अक्ल व शऊर भी है, लेकिन असल के अंदर वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर का एक कोड होंगे और यही कंप्यूटर प्रोग्राम इनको इनकी हदों से बाहर निकलने से मुसलसल रोकता रहेगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि आज के टाइम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तरक्की करने के बाद और ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की करने के बाद हमने जो आर्टिफिशियल वर्ड्स बनाई हैं, जिसको हम वर्चुअल वर्ड्स कहते हैं, जिसका तजर्बा मेटा कंपनी ने भी किया था, जिसको वो मेटावर्स कहते हैं, और इसके मुताबिक ये एक ऐसी अलग से डिजिटल दुनिया होगी जिसके अंदर लोग रियल के अंदर मौजूद होंगे, वहाँ पर एसेट्स भी खरीदे और बेचे जा सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह की कोई डिजिटल दुनिया जो कि देखने के अंदर तो रियल लगती हो लेकिन हकीकत के अंदर इसका कोई वजूद ना हो, उसको एक सुपर पावर यानी इंसान कंट्रोल करते हों। मैं आपको ज़रा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर आज हम इंसानों की बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दिमाग तो है, वो सोच भी सकता है, लेकिन इसकी लगाम, इसका कंट्रोल इंसानों के पास है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले इंसान इसके खालिक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसकी हदों से बाहर नहीं जाने देते। बिल्कुल इसी तरह से निक के मुताबिक मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इतना ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं कि एक ऐसी वर्चुअल वर्ल्ड बना दें जिसके अंदर रहने वाले इंसानों को ये लगे कि वो असल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वो भी रियल ना हो बल्कि इनके लगाम किसी एडवांस इंसान के हाथ में हो। निक के मुताबिक इस तरक्की की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली सूरत यह है कि ज़्यादातर तहजीबें इस एडवांस लेवल पर पहुंचने से पहले ही जंगें करके तबाह हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई तहजीब इस एडवांस लेवल पर पहुंच भी जाए तब भी मुमकिन है कि वो कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का शौक ना रखती हो क्योंकि इसके अंदर कोई फ़ायदा ना हो। और तीसरी सूरत यह है कि अगर वो तहजीबें वाकई ऐसा करती हैं तो इसका रिजल्ट हमें दी मैट्रिक्स फिल्म की, जो कि 1999 के अंदर रिलीज़ हुई थी, हमें हकीकत बनती हुई नजर आएगी। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक इंसानों को लगता है कि वो दुनिया के अंदर रियल के अंदर वजूद रखते हैं, हर इंसान को यहाँ पर अपना वजूद असली महसूस होता है, लेकिन असल में वो सब का सब एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिससे बाहर जाने की किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं होती। और इस डिजिटल दुनिया के अंदर रहने वाला हर इंसान उस एडवांस मखलूक का गुलाम होता है जो कि मुस्तकबिल के इंसान ही होते हैं। इस डिजिटल दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान दरअसल इसी एडवांस इंसान की खिदमत के लिए पैदा होते हैं, उसके अलावा इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, जो कि पर्दे के पीछे रहकर इस बहुत ही एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम को चला रहे हैं जिसका नाम रखा गया है मैट्रिक्स। फिल्म में दिखाया गया है कि इस मैट्रिक्स का मालिक दरअसल एक एडवांस तरीन इंसान है और इसकी बीवी है, और इनके चेहरों को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का मालिक इंसान या फिर मुस्तकबिल का इंसान, जिसको हम एलियन भी कह सकते हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहने वाले इंसानों को वही कुछ दिखाता है जो कि ये दिखाना चाहता है, और इसने इंसानों को 3 डायमेंशंस के अंदर कैद कर रखा है और इससे आगे बढ़कर इंसान कुछ भी नहीं देख सकते। और अगर कोई इंसान इस सिस्टम को तोड़कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करे तो इसने रेप्टिलियंस नाम की एक मखलूक इस काम के लिए मुख्तस कर रखी है कि वो उनको ऐसा करने से रोकती है। अगर वो शख्स बाज ना आए तो उसको जान से मार देती है। यानी ये रेप्टिलियंस उन इंसानों को ठिकाने लगाने का काम करते हैं जिनको मैट्रिक्स की हकीकत का पता चल जाए। अभी तक की तमाम डिस्कशन सुनकर आपको ये अभी तक कोई साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा जिसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती और इसको इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हकीकत ही है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क भी यही मानता है कि हम इंसान दरअसल एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर गेम या फिर मैट्रिक्स का हिस्सा है और हमारे वजूद का हकीकी होना 1 अरब पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ 1% है। आपको यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लें। There's a 1 in billions chance that this is based reality. और यही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन एस्ट्रो साइंटिस्ट नील डी ग्रायसन टाइसन का भी यही मानना है, और इसका कहना है कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान एक ऐसा रियलिटी बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बना लें जिसके अंदर वो हर एक चीज़ को, हर एक कैरेक्टर को खुद डिज़ाइन करें, और ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा एडवांस हो कि यहाँ पर रहने वाले इंसानों को फ्री विल भी दे दी जाए और इस डिजिटल दुनिया के कानून को भी अपनी मर्जी से बना दिया जाए। अब इसके बाद होगा क्या कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों को लगेगा कि वो असली किरदार हैं, जिंदा हैं, उनके पास फ्री विल है, लेकिन असल के अंदर वो दरअसल एक कंप्यूटर कोड से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे और वो इंसान दरअसल मरने के बाद बेकार होंगे।
سو یہ ممکن ہے کہ اس وقت بھی ہم ایک ایسے ہی کسی کمپیوٹر پروگرام کا حصہ ہوں لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ اور جہاں تک اس میٹرکس کی لمٹ کی بات ہے، اس کے ثبوتوں کی بات ہے، تو گریوٹی، اسپیڈ آف لائٹ کا محدود ہونا، لائٹ کا ایک پارٹیکل اور ویو دونوں کی طرح بیہیو کرنا، کائنات کا انفینٹ ہونا، آفٹر لائف کا کانسیپٹ، یہ سب اس پروگرام کی لمٹ یا پھر حد کی طرف اشارہ کرتی ہیں جہاں تک پہنچنے کی انسانوں کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور نیل کے مطابق ایسا اس لیے کیونکہ وہاں پر خدا کی جگہ کوئی ایڈوانس انسان موجود ہو سکتا ہے، مستقبل کا ایڈوانس ترین انسان، اور ہم انسان بس ایک ویڈیو گیم کا یا پھر ورچوئل ورلڈ کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے ثبوت کے اندر وہ کہتا ہے کہ آج سے صرف 10-20 سال پہلے کی ویڈیو گیمز کے گرافکس کو دیکھ لیں، صرف 2 دہائیوں کے اندر ہمارے گرافکس یا پھر ہماری ورچوئل ورلڈ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے گرافک اتنا ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو یہ مزید سٹرونگ بنا دیتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر گیم کے کریکٹر کو کچھ نہیں دکھانا ہوتا تو ان کو آنکھوں سے بلر کر دیا جاتا ہے یا پھر وہاں پر جانے نہیں دیا جاتا، اور اس کے بارے میں وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ Look at our computing power today, and you say, I have the power to program a world inside of a computer. Well, imagine in the future where you have even more power than that, and you can create characters that have, for example, free will. And I program in the laws that govern that world. Now, you're a character in that world, and you think you have free will, and you say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. So now you lay out all these universes and throw a dart. Which of these universes are you most likely to hit? The original one that started it, or the countless simulations, the daughter simulations that unfolded thereafter? ڈیوڈ چالمرس جیسے فلاسفر اور سائلز بین بون یونیورسٹی کے نیوکلیئر فزکس کے پروفیسر جیسے ایسے بہت سارے بڑے نام ہیں جو کہ اس میٹرکس کو ایک سائنس فکشن نہیں بلکہ ایک حقیقت مانتے ہیں، لیکن حال ہی میں ایک نئی کھوج نے اس کانسیپٹ کو مزید سٹرونگ اور حقیقت کے قریب تر بنا دیا ہے۔ ملوین وارف جو کہ یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ کے اندر فزکس کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ گریوٹی یا پھر کشش ثقل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سب ایک ورچوئل سیمولیشن یعنی کمپیوٹر کے بنائے گئے جعلی ماحول یا پھر میٹرکس کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ہماری یہ پوری کی پوری یونیورس دراصل ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا کمپیوٹر ہے اور اس کے اندر رہنے والے انسان اس کمپیوٹر پروگرام کا حصہ ہیں۔ اپنی بات کے ثبوت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گریوٹی یا پھر کشش ثقل دراصل یونیورس کی کوشش ہے کہ وہ اپنی بے انتہا معلومات یا پھر اپنے ڈیٹا کو یا پھر انسانوں اور اس کے اندر رہنے والے تمام نظام کو ترتیب کے اندر رکھے، یعنی اس پروگرام کے اندر کوئی وائرس وغیرہ نہ آ جائے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جب زمین پر یا اسپیس کے اندر چیزیں نیچے گریوٹی کی طرف کھینچی جاتی ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر اپنا ڈیٹا کمپریس کرتے ہیں تاکہ چیزیں بہتر طور پر چل سکیں۔ ہماری یہ کائنات جس طرح سے اپنی انفارمیشن کو سمیٹتی اور ترتیب دیتی ہے وہ بالکل کمپیوٹر کوڈ کے طریقے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلا کے اندر یہی گریوٹی یا پھر کمپیوٹر پروگرام کہکشاؤں کو بناتا ہے، سیاروں کو ستاروں کے گرد گھماتا ہے، ایسٹرونومیکل باڈیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی گریوٹی یہ سب کچھ ترتیب کے اندر رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ کمپیوٹر پروگرام کا کام ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اس یونیورس کا ہر ایک ذرہ یعنی ایٹم اور اس سے چھوٹے کوارکس اور سٹرنگز کو بھی اسی کمپیوٹر کوڈ نے پروگرام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے، جیسے ڈی این اے سیلز کے اندر معلومات رکھتا ہے کہ اس کو آگے جا کر کیسے ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے سامنے کوئی دیوار نظر آ رہی ہے تو یہ کمپیوٹر پروگرام کے ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ جس طرح سے ہم سکرین پر بس ویڈیو گیم کا ڈسپلے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی کوڈنگ ہمیں نظر نہیں آتی، اسی طرح سے دیوار کے پیچھے موجود ایٹمز کی کوڈنگ بھی ہم انسان نہیں دیکھ سکتے، بس اس کا ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کمپیوٹر پروگرام اگر ہمیں کچھ دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ باقی ہماری ساری دنیا ہماری نظروں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ سال 1850 کے اندر ایک قانون بنایا گیا تھا جس کو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں، جو کہ یہ کہتا ہے کہ انتشار یا پھر بگاڑ ہمیشہ بڑھتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا جوتا ایک سائڈ سے ٹوٹ جائے اور آپ اس کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں تو وہ ٹوٹتے ٹوٹتے تباہ ہو جائے گا جب تک کہ کوئی بیرونی طاقت انٹرفیرنس کر کے اس کو جوڑ نہ دے، اور بالکل یہی قانون ہماری یونیورس کے اندر بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن پروفیسر وپسن اس قانون کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا خود کا دوسرا قانون انفو ڈائنامکس یہ کہتا ہے کہ انفارمیشن کے اندر موجود انتشار وقت کے ساتھ کم ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن خود کو زیادہ سے زیادہ سمیٹتی اور اپنے آپ کو منظم کرتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پروگرامنگ کے اندر کوڈ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ اس کے مسئلے کم سے کم نکلیں۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس پروگرامنگ کو باقی رکھنے والی دراصل گریوٹی ہے، جس کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک کچھ نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آئی اور کام کیسے کرتی ہے۔ اب پروفیسر وپسن کی تحقیق کے مطابق ہم یہ ریزلٹ نکال سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان حقیقت کے اندر بس ایک کوڈنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور ہم انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ ہم دنیا کے اندر اس ایڈوانس لیول کی مخلوق کی غلامی کے لیے اور بس جانوروں کی طرح اپنے دن پورے کرنے کے بعد ختم ہونے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اب ان کی کھوج کے مطابق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت کے بعد زندگی اور آخرت کا کوئی وجود یا پھر تصور موجود نہیں ہے، اور کیا سب سے بڑھ کر کے خدا کا تصور بھی موجود نہیں ہے؟
اب حقیقت کی بات کریں تو جیسے دنیا کے ہر مذہب کے اندر صوفیانہ عقیدے اور ان کے کانسیپٹ موجود ہیں جو کہ قصے کہانیوں اور فرضی باتوں پر بیس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے سائنس کی دنیا کے اندر سیمولیشن کا کانسیپٹ ایک صوفیانہ کانسیپٹ ہے جس کی کوئی بنیاد، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. یہ بس ایک ان پروفڈ تھیوری ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے. سائنس کے اندر تھیوریٹیکل کانسیپٹ کو کبھی بھی حقیقت نہیں مانا جاتا، اور سائنس کا تو یہ ریکارڈ ہے کہ یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پر ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ رومن دور حکومت کے اندر لوگ یہ مانا کرتے تھے کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ اور کوئی دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی اور یہ کائنات کا سینٹر ہے. لیکن گلیلیو کی دوربین کی ایجاد نے اس کو غلط ثابت کر دیا، اور آج انسان کی ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ ایک حد سے زیادہ دور کائنات کے اندر جھانک نہیں سکتی. اور نہ یہ سائنس گریوٹی کے کانسیپٹ کو جانتی ہے، اور ایٹم سے چھوٹی دنیا کوانٹم ورلڈ کو بھی نہیں سمجھ سکتی جو کہ ہماری اس کائنات کی بنیاد ہے. لہٰذا آج کا انسان اپنی کم عقلی اور لا علمی کو میٹرکس جیسے کانسیپٹ سے جوڑ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جنات کے وجود کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتے تو اس سے ڈر کر اس کے بارے میں ایسے قصے کہانیاں بنا لیتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتے. کسی چیز کے وجود کو نہ سمجھنے کا یہ ڈر ہی ہے جو کہ انسان کے اندر اس طرح کے خیالات کو پیدا کرتا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. سائنس کی تو تاریخ ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ایسا ہے جو کہ کبھی بدل نہیں سکتا. اور گریوٹی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنا حکم فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا اور کشتی کو سمندر کے اندر اس کے حکم سے چلنے دیا. اب ذرا اس لائن پر غور کرنا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گریوٹی ہی ہے جو کہ تمام ایسٹرونومیکل باڈیز کو آپس کے اندر جوڑ کر یعنی ایک چھت کی طرح کام کرتی ہے اور زمین پر چیزوں کو گرنے سے روکتی ہے. یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، نہ کہ کوئی کمپیوٹر سیمولیشن یا پھر کوئی ویڈیو گیم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حکمت، حقیقت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، نہ کہ کوئی فرضی یا پھر ورچوئل سیمولیشن یا پھر میٹرکس بنا کر. سورہ الزمر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے. اب یہاں پر خالق کا مطلب ہے اصل سے پیدا کرنے والا، یعنی حقیقت کے اندر وجود میں لانے والا، نہ کہ کسی پروگرام کو بنانے والا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے کھیل کود یا پھر تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور اس دنیا و کائنات کی تخلیق سنجیدہ مقصد کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کہ کوئی فرضی گیم یا پھر ورچوئل انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر دن اور رات کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس کائنات کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اب ان آیات سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اور اس کے بعد زندگی اور پوری کائنات دراصل ایک اصلی اور سنجیدہ امتحان ہے، کوئی ورچوئل گیم یا پھر فرضی نظام نہیں. اور ہم انسانوں کو مر کر اس دنیا کے مقصد کا حساب بھی دینا ہے. اور اگر لاجیکلی اس کانسیپٹ کو دیکھیں تو اگر یہ دنیا صرف ایک سیمولیشن یعنی کمپیوٹر کا بنایا ہوا کوئی ٹیسٹ ماحول ہوتی تو انسان کا امتحان یا پھر آزمائش کا کانسیپٹ تو ختم ہو جاتا. اس کا مطلب تو یہ تھا کہ انسان بھی جانوروں کی طرح بس زندگی کے دن کاٹنے کے لیے آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. پر یہ کانسیپٹ اس وقت بالکل illogical ہو جاتا ہے جب انسانوں کے پاس فری ول کی بات آتی ہے جو کہ گناہ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے اعمال بھی. اور قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو عقل و شعور کی بنیاد پر فیصلے کا اختیار دیتا ہے، اور اگر ہم کوئی ورچوئل کریکٹر ہوتے تو ہمارا اختیار بھی فرضی ہوتا. سیمولیشن تھیوری سائنس کی ایک فلسفانہ یا پھر فلسفیکل بحث ہے، کوئی ثابت شدہ سائنسی حقیقت نہیں. اگر انسان ورچوئل پروگرام ہوتا تو اس کا انتخاب یعنی چوائس اور اس کی عقل یا پھر ریزننگ بھی نقلی ہوتے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے خود راستہ چنتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا پھر غلط، انسان اس کا خود ذمہ دار ہے اور جو کچھ اس نے اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کیا وہی کچھ لے کر جائے گا. اور اس کے علاوہ قرآن بھی انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرے، سائنس کو بھی اپنائے، لیکن اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر اس کے متعلق کوئی عقیدہ نہ بنا لے، بلکہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک باقاعدہ مقصد اور حکمت کے تحت پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اس دنیا کے اندر موجود نشانیاں اور کائنات کی بناوٹ کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بار بار یاد کرتا رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو جائے. اپنے آس پاس موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اور اس کائنات کی بناوٹ کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھے، کیونکہ اس لامحدود کائنات کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو یا پھر خالق کے وجود کو انسان اس کائنات کو دیکھ کر پہچان سکے. ورنہ اگر پریکٹیکلی طور پر دیکھیں تو سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ ہمیں اپنے سولر سسٹم سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.